अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। मुल्क में जहां एक तरफ सियासी जमातों की आपसी मुफाहमत और एहतजाजी तहरीक के हवाले से बात है और साथ में मुश्किलात में घिरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता निकालने के हवाले से भी अपोजिशन की जो मुख्तलिफ जमातें हैं जब वो बैठती हैं तो बात होती है। और हालिया दिनों में सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी की मेज़बानी में एक आगे का लाहे-अमल तय करने के लिए भी एक अहम बैठक हुई। उसकी अहमियत इसलिए है कि उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब, PTI का वफ्द और इसके अलावा जमात इस्लामी और BNP मैंगल के तमाम वफूद शामिल थे और हमें ये तमाम अपोजिशन की जमातें एक पेज पे नजर आईं, एक प्लेटफॉर्म पे नजर आईं। लेकिन दूसरी तरफ एक और बहस अब शुरू हो चुकी है कि PTI की अगर मखसूस तौर पे बात की जाए तो उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक टकराव की सी सूरत हाल है वो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था और अब मौजूदा दिनों में भी हमें नजर आ रहा है कि एक सबसे बड़े चैलेंज के तौर पर सामने आ रहा है। इसमें कमी का कोई इम्कान है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि फौज की तरफ से हालिया दिनों में जनरल फैज़ का जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ किया गया, ये एक काफ़ी गैर मामूली कार्रवाई है। और इसी सिलसिले में आज की बड़ी खबर ये है कि मज़ीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान उनकी गिरफ्तारी भी जाहिर कर दी गई है। इनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि इन्होंने पैगाम रसानी और सियासी मफादात के लिए मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा देने की कोशिश की। इस हवाले से एक और कार्रवाई हुई। अडियाला जेल के साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम, उनको भी गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इस हवाले से इंदिया दे रहे थे कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद मज़ीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी और इसका दायरा कार सिर्फ फ़ौज के इदारे तक महदूद नहीं रहेगा। दूसरी तरफ अगर हम इमरान खान की बात करें तो उनके बड़ी मिक्स्ड किस्म के रद्द-ए-अमल हमें नज़र आ रहे हैं। उन्होंने पहले तो एक बयान दिया और लाताल्लुकी का और एक फासले का इख्तियार किया जनरल फैज़ से, लेकिन आज जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमारे मुल्क का एक असासा था जिसे ज़ाया कर दिया गया। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज़ को हटाया। खान साहब कहते हैं कि इस पे मेरी तल्ख कलामी भी हुई जनरल बाजवा के साथ। सो ये एक बिटर स्वीट किस्म का एक ताल्लुक, एक रद्द-ए-अमल PTI का जनरल फैज़ के हवाले से है, लेकिन हुकूमत मुसलसल जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई को किसी न किसी कभी दबे अल्फाज में, कभी खुलकर PTI के साथ जोड़ रही है। इन हालात में जब इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही हो तो क्या कोई गुंजाइश रह जाती है कि PTI के साथ कोई इंगेज करेगा, क्योंकि PTI मुनहसर रही, उनका इन्हिसार इस बात पर रहा कि वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से ही बात करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत है वो अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के हवाले से काफ़ी पुरएतमाद एक बार फिर अपने आप को जाहिर करने की कोशिश कर रही है। ख्वाजा आसिफ अपने बयान में बरमला तौर पे कहते हैं कि अगर ये किसी को गलत फहमी है कि हुकूमत वक्त से पहले घर जाएगी तो ये मुगालता ही है उनका। मगर जमात इस्लामी ने हाल ही में महंगाई, बिजली के बिलों में इजाफे और IPPs के मुआहदों के हवाले से एक धरना दिया और उस धरने ने हुकूमत को कीमतें कम करने, IPPs से मुआहदों पर नजरसानी और उनके साथ एक मुआहदा करने के हवाले से मजबूर किया। वो मुआहदा करके ही जमात इस्लामी वहाँ से उठी। तो क्या अपोजिशन का जो इत्तेहाद है, अब क्योंकि इत्तेहाद भी जमातें इंगेज कर रही हैं आपस में और बिलखुसूस जमात इस्लामी ये समझते हैं कि हुकूमत अपनी ये जो यकीन दहानियाँ उन्होंने कराई उसके ऊपर अमल करेगी और या अपनी मुद्दत मुकम्मल कर पाएगी? इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। और एक डिस्कशन होगी, पिछले कुछ सियासत में काफ़ी गैर मुतहर्रिक हैं मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब, लेकिन आज कुछ हल्की पुल्की सरगर्मी हुई है। मॉडल टाउन में उनकी सदारत में पार्टी का मुशावरती इजलास हुआ जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक मियाँ साहब ने पार्टी रहनुमाओं को जनरल फैज़ से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने से रोक दिया और कहा कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, वो ही इसको देखें। कहाँ स्टैंड करती है आज मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत? जब ताकतवर थे जनरल फैज़ तब तो वो उनका नाम लेके उनको ललकार रहे थे। नून लीग आज क्या सोच रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ हमारी खुसूसी दरख्वास्त पे तशरीफ़ फरमाए दानियाल अजीज़ साहब, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं। दानियाल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हमें मोहम्मद अली दुरानी साहब भी ज्वाइन करेंगे जिनके यहाँ अभी अपोजिशन इत्तेहाद की, अपोजिशन की जमातों की एक बड़ी अहम बैठक हुई और जमात इस्लामी का पॉइंट ऑफ व्यू भी होगा। लियाकत बलोच साहब हमारे साथ होंगे। दानियाल साहब, हम पहले बात कर लेते हैं क्योंकि ये एक बड़ी पेशरफ्त है जनरल फैज़ के हवाले से ये कार्रवाई होना। मुल्क के अंदर एक डिबेट थी कि सियासी जमातों को साथ बैठना चाहिए और PTI के साथ भी इंगेज करना चाहिए क्योंकि वो एक पॉपुलर सियासी जमात है। तो जो फ़ौज इदारा जाती कार्रवाई कर रही है, आपके अपने तजुर्बे और तज्ज़िये की बुनियाद पे आपको लगता है कि PTI से किसी किस्म की इंगेजमेंट की अब हालिया दिनों में कोई गुंजाइश रहती है या नहीं? मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब बार बार कहते रहे कि वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करेंगे, तो उनका तो मेरे ख्याल में जवाब मिल गया उनको। तो ये तो वाज़ेह है कि उन्होंने जो बातचीत करनी थी उन्होंने तो जो कहना था कह दिए।
اب یہ ہے کہ ہر بات پہ پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب بات کر کے تو اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ابھی انہوں نے کہا کہ جی ہم بات کرنا چاہتے ہیں May 9 کے بارے میں, ان کے مختلف بیانات ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کوئی بات نہیں کرنی. مطلب دس کیپس گوئنگ بیک اینڈ فورتھ. تو آئی تھنک ناؤ جو بھی ان کی کوئی خواہش تھی یا سوچ تھی, پیچھے کوئی تقریباً 2 ہفتے پہلے بڑی چہمگوئیاں چل رہی تھیں کہ جی یہ ہونے والا ہے, وہ ہونے والا ہے, 1 مہینے بعد دیکھیں یہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. تو اس میں جو میرے خیال میں ابھی جو کوسچن مارک رہ گیا ہے وہ یہ والا تو سیٹل ہو گیا سارا کہ کیا ہونا ہے. ابھی جو کوسچن مارک رہ گیا وہ یہ ہے کہ جب گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہوتی ہے تو جوڈیشری کنوین کرتی ہے ستمبر میں, تو اس وقت جو کچھ کیسز پینڈنگ ہیں, خاص طور پہ جو ریزرو سیٹس کے حوالے سے ایک فیصلہ پینڈنگ ہے, اس میں کیا آؤٹ کم ہوتا ہے وہ ابھی بات باقی ہے. کیونکہ ان دی انٹرگنم جو ہے وہ قانون بھی بن گیا ہے اور اس کو کس طرح سے عدالتیں دیکھتی ہیں نہیں دیکھتی, تو وہ ابھی میرے خیال میں ایک چیز باقی ہے. باقی تو تقریباً چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں. اب پی ٹی آئی کا رد عمل کیا ہوتا ہے, ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ شاید کل کوئی جلوس وغیرہ نکالے انہوں نے, تو اگر وہ اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں اسٹریٹ پاور دکھانے کے لیے تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, کیسے کرتے ہیں کب کرتے ہیں, بٹ یہ صورتحال. لیکن یہ عدلیہ کے حوالے سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اب جب حکومت کی ترجمانی کرتے ہوئے وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ اس کا دائرہ کار وسیع ہوگا, صرف فوج نہیں بلکہ اس کے باہر بھی لوگوں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے, جو آج انہوں نے گفتگو کی, تو یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کو بڑا واضح طور پہ ووکلی اس کی مخالفت حکومت کر رہی ہے. بظاہر نظر آتا ہے کہ ریاست بھی خوش نہیں ہے اس قسم کی فیصلہ سازی سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ریزسٹ عدلیہ موجودہ دور میں کر پائے گی اپنے فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے, یا پھر ایک صورتحال آپ کو خراب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ میرے خیال میں عدلیہ جو اپنے مختلف بیانات کے ذریعے جو کچھ نجی فنکشنز ہوئے تھے ابھی ریسنٹلی, جو سینئر پرسین جج ہیں ان کے حوالے سے, تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی تک اپنے ڈیسیجن امپلیمنٹ کرنے پہ ہی گامزن ہیں. تو اب آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ باقی کا سینس کیا بنتا ہے, کیونکہ کلیئرلی جو ہائی کورٹس ہیں اور جو سپریم کورٹ ہے ان کی رائے جو ہے آہستہ آہستہ ہارڈن ہو گئی ہے اور وہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں. ان میں جو ڈسینٹ ہے وہ بہت کم ہے. آپ یہ ڈیسیجن بھی دیکھ لیں, اس میں سے 8 ججز جو ہیں مکمل طور پہ ایک سائڈ ہے, اور 2 نے جو ڈسینٹ کیے اس میں بھی ایک نے میرے خیال میں جو میں نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کو ریفر کر دیں. یعنی اتنا کوئی ہارڈ سٹانس نہیں تھا, وہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا ذرا علیحدہ سے نظر آتا تھا. سو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ ریویو پٹیشن فائل کرتے ہیں تو وہ, اور جو تفصیلی فیصلہ آتا ہے, اگر اس میں بہت سارے سوالوں کا جواب آ جاتا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ ہارڈن ہو جاتی ہیں, تو پھر اٹس اینی باڈیز گیس کیا ہوگا. اچھا طاہر صاحب, یہ جو جنرل فیض ہیں ہم کوشش کریں لیاقت بلوچ صاحب سے بھی کنیکٹ کریں اور ان کا بھی اس پہ پوائنٹ آف ویو جانیں, لیکن اٹ سیلف آپ کی یہ جو کارروائی ہو رہی ہے اس پہ کیا تجزیہ ہے؟ کیونکہ بہت عرصے سے ایک مطالبہ سیاستدانوں کا تھا کہ سیاست کے اندر جو انوالومنٹ ہے اداروں کی وہ ختم ہو, سب کی ڈومین طے ہو. یہ کوئی براڈر اس کے کوئی مقاصد ہیں, کوئی اصلاح کے لیے بھی اس کا استعمال, یا یہ صرف پی ٹی آئی سے لنکڈ کارروائی آپ کو نظر آتی ہے؟ یہ جی مجھے نہیں اس کا اتنا تفصیل میں پتہ, لیکن جو میں ماضی میں جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ تھا کہ جب آرمی کی یہ پولیٹیکل پوزیشن انٹینیبل ہو گئی تھی تو پھر جو آرمی چیف تھے اس وقت کے, انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ جی ہم نیوٹرل ہیں, اور نیوٹرلٹی کا جو منترا ہے وہ کافی دیر چلا کہ جی اس کام میں ہم نہ پڑیں تو بہتر ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھنے میں کیا آیا کہ بہت سارے ریٹائرڈ آفیسرز جو تھے ان کا جھکاؤ جو تھا یا رجحان جو تھا وہ سمہاؤ جو سرونگ آرمی تھی, جو حاضر سروس آرمی تھی, ان کے ساتھ متفق نہیں تھی, کم از کم لیڈرشپ کی حد تک. تو ابھی وہ بہت سارے اور لوگ جو ہیں ریٹائر ہو گئے ہیں ان دا مین ٹائم, تو ان میں سے 2 سال کے لیے آرمی ایکٹ کے تحت پابندی ہے کہ آپ کسی بھی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے. اور سینئر جو رہ چکے افسران ان پہ تقریباً 5 سال کی جو قانون میں تبدیلی 2 سال کا میں نے پڑھا ہے, مے بی یو رائٹ, بٹ اینی وے پوائنٹ از کہ دیر از اے پیریڈ. تو اس پیریڈ کے اندر رہ کے اگر کوئی سیاسی سرگرمی ہو تو پھر وہ ایکٹ کی وائلیشن ہے. تو میرا خیال ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو 3 آفیسرز ہیں یہ کون ہیں, کس لیول کے ہیں, اور جو ان کا اریسٹ ہے, جو ڈی جی آئی ایس آئی اریسٹ ہوئے تھے ان کے بارے میں تو کچھ تفصیلات انہوں نے بتائی تھیں, لیکن ان کے بارے میں ابھی تک میں نے نہیں کوئی اسٹیٹمنٹ پڑھی کہ ان کے اوپر کیا الزام ہے. تو وہ جب سامنے آتا تو پھر دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے, کیا ایویڈنس کیا ہے, کہ کیا صورتحال ہے. نون لیگ کی حکومت ہے وہ کیوں فاصلہ اختیار کرتے ہوئے اس سے نظر آ رہے ہیں ہمیں؟ اس دور میں آپ نون لیگ کے ساتھ ہی تھے اور تب وکٹم رہی 2018 میں. جنرل فیض کا تو نام جب وہ سرو کر رہے تھے اس وقت میاں صاحب نے لیا تھا, لیکن آج وہ پارٹی کی میٹنگ میں احکامات جاری
جاری کر رہے ہیں کہ اس معاملے سے فاصلہ اختیار کرو, یہ فوج کو خود ڈیل کرنے دیں, اس کی کیا آپ کی نظر میں وجوہات ہو سکتی ہیں؟ بس آپ دیکھ لیں جی, آسمان رنگ بدلتا ہے کیسے کیسے, اس میں اب کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن پی ایم ایل این نے تو بالکل ہی اپنا تمام نیریٹو ہی چھوڑ دیا نا جی. وہ جو ووٹ کو عزت دو والی بات تھی اور ایک جمہوریت کا مطلب علم اٹھا کر تو سامنے بڑھ رہے تھے, سب کچھ جو تھا سول سپریمیسی کی بات تھی, اور وہ جو سارا سلسلہ تھا وہ میرے خیال میں مکمل طور پہ ختم ہو گیا. اب یہ ایک اور کیس تھا جو آپ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے کہا اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنی, حالانکہ یہ پورا پاکستان اس پہ بات کر رہا ہے, تو کیوں نہیں بات کرنی. یہ کارروائیاں اس قسم کی نون لیگ کی حکومت کو نہیں انیشیٹ کرنی چاہیے تھیں جب وہ خود اتنے ریسیونگ اینڈ کے اوپر رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ آئی تھنک جو اس وقت چل رہا ہے تو وہ تو نون لیگ تو خود بیچاری کافی اپنا محرون منت ہے, تو ان کو کچھ نہ کچھ انیشیٹ کرنا جو ان کے اپنے کام تھے, جیسے مثلا یہ بجلی چوری پکڑنی تھی یا بجلی سستی کرنی تھی, یا فار دیٹ میٹر آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کرنا تھا, یا ٹیکس نیٹ بڑھانا تھا, اور یہ سارا کچھ جو مین پالیسی آئٹمز ہیں ایجنڈا کے اوپر, یہ ڈاؤن سائزنگ کرنی تھی. آپ یہ تیسری کمیٹی بنا دی اورنگزیب صاحب کے نیچے, اس کے بھی جو 75 دن تھے وہ پورے ہو گئے ہیں. تو آئی تھنک ان کے اپنے دے آر ناٹ بینگ ایبل ٹو پرفارم ایٹ آل. یہ میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی کہ رنگ بدلے, جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ بہت سے رنگ اور رویے بدل جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, یہ بے بسی ہے کہ سٹنگ وزیر دفاع بھی کہتے ہیں کہ ان کو دھمکیاں ملتی ہیں لیکن اس کے اوپر وہ کر کچھ نہیں سکتے. لیاقت بلوچ صاحب ہمیں جو ہیں. لیاقت صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ابھی ہم بات کر رہے ہیں جنرل فیض کے حوالے سے جو ادارہ جاتی کارروائی ہوئی, اس سلسلے میں آج مزید گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. اس پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو میں جاننا چاہتی ہوں. سیاستدانوں کا مطالبہ بہت عرصے سے تھا کہ سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے غیر سیاسی لوگوں کی طرف سے, لیکن یہ جو کارروائی ہے یہ ایک وسیع جو براڈر مسئلہ ہے اس کو بھی ایڈریس کرتی ہے, یہ صرف آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کے ساتھ لنکڈ ہے یہ جو بھی اس وقت ہو رہا ہے جس کو احتساب ہم کہہ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں اب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں, اور پورے ملک میں سے ہمیشہ ایک اصولی بات آواز اٹھتی ہے کہ بھی اداروں کو آئین کا پابند ہونا چاہیے, سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے, اور انہیں اپنے بالادستی کے شوق میں ملک کے اندر اس طرز کی ایک چپکلش سے اپنے آپ کو الگ کر لینا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 77 سال سے ملک میں سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک بالادستی کا ذوق شوق ہے, وہ اب اس طریقے سے تو نہیں ختم ہوگا کہ ہم مطالبات کر لیں اور بات چیت کر لیں, بلکہ میں ایک طویل مدت سے اسی بات کو بار بار دہرا رہا ہوں کہ اس مقصد کے لیے تو خود سیاستدانوں کو اپنا اسلوب بدلنا ہو, اور پاپولر جماعتوں کو اپنی پارٹیوں کے اندر جمہوریت اور اپنے اندر کنسلٹیشن کے نظام کو مضبوط کرنا ہو, اپنی لیڈرشپ اور اپنے کارکنان کو اعتماد دینا ہو. لیکن اگر سیاستدان ایک طرف جمہوریت کی, آئین کی اور اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے اور مداخلت کے خاتمے کی بات کریں, اور دوسرے لمحے جو ہے کہ ان کی دہلیز پر ہی سجدہ ریز ہوں میموری کے لیے, حکومت کے لیے, پاور پالیٹکس کے لیے, ہر طریقے سے ان سے تعاون حاصل کرنے کی کوشش کریں, تو پھر یہ سلسلہ تو دراز ہوتا چلا جائے گا. آج ایک جنرل پکڑے گئے ہیں, اس کے ساتھ ان کے دوسرے ساتھی پکڑے گئے ہیں, کل کچھ حالات اور ہوں گے, تو آج کے جو واقعات ہوں گے کل نہ جانے اس کا اپنے جگہ کیا رنگ پکڑا جاتا ہے. اس لیے میرے اپنے خیال کے مطابق تو پولیٹیکل لیڈرشپ کو نیشنل ڈائلاگ کرنا ہوگا, اور قومی ترجیحات پر اکٹھا ہونا ہوگا, اور نیشنل پرائرٹیز پر کم از کم ایجنڈے پر اکٹھے ہو کے کہ جیسے آئین کا تحفظ ہے, جمہوریت کی پائیداری ہے, انتخابات کا شفاف اور غیر جانبدارانہ ہونا ہے, اور جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے. آج بھی اگر ہم 2024 کے الیکشن کو یہ سمجھ لیں کہ اس میں سے کوئی راستہ نکالنا ہے, تو پھر فارم 45 پر سب اتفاق کر لیں, اس میں جس پارٹی کو بھی فائدہ ہوتا ہے باقی لوگ اس کو مان لیں. اگر یہ کشمکش بھی موجود رہے اور یہ خواہش بھی موجود رہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس سے اپنے آپ کو بے دخل کر لے, تو یہ پھر ایک دیوانے کا خواب ہوگا, اور ایک دور از ایک جو بات ہوگی اس پر شاید عمل درآمد اس صورت میں نہیں ہوگا. ملک کی لیاقت صاحب میں چاہتی ہوں آپ اسی پہ تھوڑی روشنی ڈالیے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سیاستدان سجدہ ریز ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتے ہیں, انہی کی طرف دیکھتے ہیں, تو یہ تشریح اب موجودہ حالات میں خان صاحب کے حوالے سے یہ ہے یا جو اس وقت حکمران ہیں یہ ان کے حوالے سے بھی آپ بات کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بھی
اگر ہم اس کو دیکھیں کہ بھئی 2002 میں ایک الیکشن ہوا اور اس میں بھی جو ہے کہ کچھ کو باہر رکھا گیا، کچھ کو اندر رکھا گیا، پھر NRO دے دیا گیا، اور اس کے بعد پھر 2013 کا الیکشن آیا. تو 2013 کے الیکشن کے بارے میں بھی عمران خان صاحب نے بہت بڑا احتجاج اور لانگ مارچ کی ہے کہ بھی 35 پنکچر لگے ہیں. پھر 2018 کا انتخاب ہوا، اس میں بھی پھر یہی بات اٹھی کہ بھی اس میں RTS بٹھا دیا گیا ہے اور نواز دیا گیا ہے اور اپنے من پسند پروجیکٹ کو اقتدار پر لا کر بٹھا دیا گیا ہے. اب 2024 میں بھی پھر وہی صورتحال موجود ہے. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں کہ 1977 کی موومنٹ تھی، بھٹو مرحوم کے خلاف PNA کی موومنٹ تھی، اس میں بھی بالآخر جو مذاکرات ہوئے اور اتفاق ہوا کہ 22 یا 23 حلقے ایسے ہیں کہ جہاں دھاندلی ہوئی ہے وہاں ری الیکشن کرا لینا چاہیے، لیکن فیصلے پر عمل درآمد میں تاخیر ہو گئی اور پاکستان ایک طویل مارچ اللہ سے دوچار ہو گئے. اگر آج بھی سیاستدان یہ سمجھیں کہ 2002 کے بعد پھر 2008 ہے، 2013 ہے، 2018 ہے، اب 2024 ہے اور الیکشن بھی ہو جاتا ہے، حکومتیں بھی بن جاتی ہیں، پارلیمنٹ بھی بن جاتی ہے، لیکن سیاسی استحکام نہیں آتا، جمہوریت کو پائیدار بیس نہیں ملتی، تو اس کا علاج تو سیاستدانوں کے اپنے پاس ہے. ہم ادھر ادھر سے اس کا حل تلاش کریں گے تو وہ حل کوئی اپنی مرضی کا تو دے گا، لیکن ایسا حل نہیں ہوگا کہ جو آئین اور جمہوریت کے مطابق ہو. صحیح. اب یہ لیاقت صاحب، جو آپ لوگوں کی ایک ملاقات ہوئی درانی صاحب کی میزبانی میں، اس میں کیا اتفاق ہوا کوئی مشترکہ لاہ عمل یا تحریک کا، اپوزیشن کی تحریک کا، اور PTI کی جو سیاست ہے اور پولیٹکس ہے وہ کوئی رکاوٹ بنتی ہے آپ لوگوں کے لیے کسی مشترکہ لاہ عمل کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، محمد علی درانی صاحب نے ایک عشائیے پہ سب کو دعوت دی تھی. ظاہر ہے وہ اچھے متحرک آدمی ہیں، سب کے ساتھ ان کے رابطے ہوتے ہیں، تو ان کی دعوت پر ہم سارے اکٹھے ہوئے اور اس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ بھی موجود تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی موجود تھے، میں بھی، اور میرے ساتھ امیر العظیم صاحب بھی شریک تھے. تو ہر پارٹی نے اپنا اپنا موقف پیش کیا اور ہم نے وہاں بھی وہی موقف اپنا دہرایا کہ ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ اب پاکستان میں اتحادی سیاست جو ہے وہ کوئی بہت بڑے نتائج نہیں لا سکتی. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ حکومت میں بھی اتحادی پارٹیاں ہیں، لیکن حکومت کا جو حشر ہو گیا ہے، اور اسی طرح تحریک تحفظ آئین پاکستان میں اتحاد بنایا ہے لیکن وہ بھی ٹیک آف نہیں کر سکا. اس لیے جو ہمارے تجربات ہیں، تلخ تجربات ہیں، ہم نے پھر یہی بات ان سب کے سامنے رکھی ہے کہ بھی نیشنل ایجنڈے کے کم از کم نکات پر اتفاق کر لیا جائے، لائن ڈرا کر لیے جائے کہ اس کو کوئی کراس نہ کرے. اتنی بات ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں. پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. محمد علی درانی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. سر، آپ کو بہت خوش آمدید کہتی ہوں. درانی صاحب پہ بات کر رہے ہیں کہ جو آپ نے ایک کوشش کی اور میزبانی کی آپ نے اپوزیشن کی جماعتوں کی، سب کو ایک ساتھ بٹھایا، لیکن اس کا کیا مستقبل ہوگا؟ کیونکہ ایک بڑی جماعت اس میں پاکستان تحریک انصاف ہے، بہت ساری ڈیبیٹ ان کے حوالے سے آج کل رہتی ہے. سو ان کے جو مسائل ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، اور اس وقت فوج کے اندر ایک بہت بڑی ادارہ جاتی کارروائی ہوئی ہے جس کے تانے بانے بھی کسی نہ کسی طرح PTI کے ساتھ ہی ملائے جاتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی گنجائش ہے حکمران جماعتوں کی یا اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت PTI کے ساتھ انگیج کرنے کی؟ جہاں تک سوال ہے اس میٹنگ کا، اس کو انہوں نے بتایا کہ یہ میٹنگ اصل میں جو جتنے بھی قائدین وہاں آئے ہوئے تھے ان سب کی بہشت پہ یہ میٹنگ ہو رہی تھی. وہی حقیقت میں اس کو کرنے والے تھے اور وہی انہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. اب جہاں تک سوال ہے کہ اس وقت کے جو حالات ہیں اور جو ملک کی صورتحال ہے، اس میں ایک نقطہ جو ہے جس کی طرف لیاقت صاحب نے بھی اشارہ فرمایا، وہ یہ ہے کہ اس وقت قوم کو ایک مشترک سوچ کی ضرورت ہے، کچھ نکات کے اوپر اتفاق کی ضرورت ہے. اور جو وہاں پہ ایک تو نقطہ یہ بھی تھا، سب نے اس سے میٹنگ سے پہلے بھی مجھے بھی کہا تھا کہ جی ہمیں اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے تمام جو حکومت سے باہر پارٹیز ہیں
وہ ایک ایسا لاہے عمل بنائے جس کے نتیجے میں عوام کی مشکلات حل ہو سکے. ان کو بجلی کے بل سے لے کے، مہنگائی سے لے کے، ڈسٹارشن سے لے کے، حکومتی ناانصافیوں سے لے کے، ہر قسم کے جو مسائل آج جن کو وہ فیس کر رہے ہیں ان سے نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک گفتگو ہونی چاہیے. تو یہ جو ہماری پہلی سیٹنگ ہوئی اس میں تو یقینی طور پہ گفتگو ہوئی، کوئی اس کے لیے کوئی ڈیفینیٹ ایجنڈا نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ تمام قیادت آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرے اور قوم کے ایشوز کو ڈسکس کرے تاکہ ایک آرگینک ڈیولپمنٹ ہو سکے. اب یہ کسی کے اشارے پہ بھی نہیں ہوا. تبھی جو قائدین ہیں، تبھی آپ آرگینک کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو ناظرین سمجھ جاتے ہیں کہ کس لیے یہ کہا جاتا ہے. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ اس وقت جو یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کچھ، یہ مجھے اس پہ افسوس ہو رہا ہے حکومت کے اوپر کہ ایک ادارہ جو ہے وہ اپنے ادارہ جاتی کچھ اقدامات کر رہا ہے یا کچھ ڈسپلنری ایکشنز کر رہا ہے، ان کے بارے میں ابھی انیشیٹ کر رہا ہے، تو اس کے اوپر پوری حکومت جو ہے وہ ایک پورا ماحول بنانے کے لیے اور ان کے بعد حمایتی جو ہیں وہ اس میں سے بہت بڑی بڑی کوئی کانسپریسیز اور سازشیں اور پولیٹیکل ڈسکورس نکالنے کے لیے ظلم ہے ایک ادارے کے اوپر جو ملک کی تحفظ کے لیے جانے دے رہا ہے. اس کو آپ گھسیٹ کے پولیٹیکل پروسیس میں انوالو کرتے ہیں. اگر کسی نے کوئی غلطی کی بھی ہوگی تو اس کی جو علاج ہے وہ اس کی سزا ہے، نہ کہ بیانات ہے. اب سیاسی بیانات کے ذریعے جو ہے آپ پورے ملک کی فضا کو مکدر کر رہے ہیں اور پولیٹیکل لوگوں کو اور آپ اداروں کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی آپ عدالتوں پہ چڑھ دوڑتے ہیں اور کبھی آپ اداروں کو جو ہے کھینچ کے اپنی بغل میں کھڑا کر کے تو ایک پیج کے نام کے اوپر جو ہے آپ ملک کی نقصان کی سیاست شروع کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذرا زیادتی ہے، اس کے اوپر حکومت کو توجہ دینی چاہیے اور جو اقدامات ہو رہے ہیں ادارے کی طرف سے وہ ان کا آئینی قانونی حق ہے. بیانات کی گنجائش تب بھی بنتی ہے درانی صاحب کہ یہ ایک پریس ریلیز آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری کی گئی تھی جس میں اس کارروائی کے حوالے سے آگاہ کیا گیا، تو یہ اوپن فار ڈیبیٹ ہو گیا سب کے لیے. حکومت نے تو خیر اس کے اوپر اپنی سیاست بھی کرنی ہے اور اپنا پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی دینا ہے، لیکن ہم سب اس کے اوپر اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ اس پریس ریلیز کا آخری حصہ یہ تھا کہ ان جنرل صاحب نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ لیا، اس اعتبار سے بھی ان کے اوپر ان کے حوالے سے کارروائی ہوگی. دانیال صاحب، جو درانی صاحب جب بات کرتے ہیں تو اس کی اس لیے بھی اہمیت ہوتی ہے کہ ان کو تصور کیا جاتا ہے ٹریک ٹو ڈائلاگ کے ایک ایکسپرٹ کے طور پہ پاکستان میں. جب یہ سب کو ساتھ بٹھاتے ہیں تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. سو اب آپ کی نظر میں یہ تمام چیزیں جس کا انہوں نے حوالہ دیا، لیکن اس کے علاوہ ایک بڑا ایشو مبینہ دھاندلی کا اس الیکشن کے حوالے سے نہیں ہے جس پہ کچھ تقسیم ہمیں نظر آئی. کبھی پی ٹی آئی نے کہا کہ ایک نیا الیکشن ہوگا اور اس ملاقات کے بعد ہم نے بالخصوص وہ پہلے الیکشن کی بھی بات کرتے رہے، ساتھ فارم 47 کی جانچ، دونوں مطالبات تھے لیکن وہ کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرفوں میں جاتا. اور اس میں سے دونوں ڈویبل زیادہ کیا ہے اس الیکشن کی کو تھوڑا سا شفاف ہو یا مینڈیٹ جو اس کے حوالے سے کلیئرٹی مل سکے؟ میرے خیال سے جو آپ نے ابھی سوال پوچھا یہ تو جیسے پہلے ہماری گفتگو کے دوران میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جوڈیشری اس میٹر سے سیزڈ ہے اور اس کا کچھ نہ کچھ نکل آئے گا صورتحال جو بھی بنتی ہے. اور جو دوسری بات ہے ٹریبیونلز کی، وہ بھی جوڈیشری سیزڈ ہے. ایک کنسلٹیشن کے لیے کہا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کو، وہ غالباً مکمل ہوگی. اب اگلے ہفتے وہ ہیئرنگ ہونے کو جا رہی ہے کہ اس کنسلٹیشن کا الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے درمیان کیا ہوئی. سو آئی تھنک وہ چیزیں تو دے ول اسٹارٹ ورکنگ آؤٹ. لیکن جس طرف میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ درانی صاحب کے وہ نکات ہیں جو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مسائل کے حل کیا ہیں. یہ بہت میں سمجھتا ہوں اہمیت کی حامل بات انہوں نے کی ہے، کیونکہ فرینکلی سپیکنگ میرے اندازے کے مطابق، کیونکہ میں یہ کام کرتا رہا ہوں پورے پاکستان میں ریفارم کا اور میں اس کا انچارج بھی رہا ہوں، تمغے بھی لیے ان چیزوں کے، اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے کتنی محنت چاہیے ہوتی، کتنی کلیئرٹی چاہیے ہوتی، کتنی کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے اور مختلف قسم کے ریزسٹنس کیسے سامنے آتی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھی طرح. تو ابھی میں وزیر اعظم صاحب کی سن رہا تھا اسٹیٹمنٹ جو وہ غالباً اپنی کیبنٹ کو دے رہے تھے، جس میں یہ ڈاؤن سائزنگ کا عمل جو ہے میز کو ایسے مکے سے مار کے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بالکل الاؤ نہیں کیا جائے گا اس پہ لیکسٹی، اور کوئی دنگ رہنے والی فگر بتا رہے تھے کہ کراچی پورٹ پہ جو کسٹمز ہے صرف اس میں 1200 ارب روپیہ جو ہے وہ سالانہ جو ہے چوری ہوتا ہے. ان کا لفظ چوری پہ 2 دفعہ ایمفسائز کیا انہوں نے. تو جب یہ صورتحال ہو اور آپ خود حکومت میں بیٹھے ہوں
اور آپ کے 6-8 ماہ گزر گئے ہوں, پہلے بھی آپ حکومت میں رہے ہوں, تو آپ ایک عجوبے کی طرح اس کو پیش کر رہے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کا کوئی حل ہی نہیں آپ کے پاس. تو مجھے اس بات کی فکر ہے جو درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ماشاءاللہ ہماری باقی جماعتیں ہیں جس میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی پیش ہے, ان کے پاس بھی اس چیز کا کوئی حل نہیں ہے. نہیں تو ابھی تک وہ کولیشن پارٹنر ہے, وہ مشورہ تو دے سکتی ہے اگر انہیں منسٹری نہیں لینی تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ میرے خیال میں چونکہ یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کو بیسکلی جو پالیسی فریم ہے ان کا وہ تو بیوروکریٹس یا ریٹائرڈ یا سرونگ ان کے فیوریٹس ہوتے ہیں جو وہ چلاتے ہیں. جیسے کہ مثلا ابھی آپ دیکھ لیں, پہلے ایک انور زاہد صاحب ہوتے تھے, اس کے بعد سعید مہدی صاحب ہوتے تھے, نون لیگ کی بات کر رہا ہوں, اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ چیمہ صاحب ہیں یا توقیر شاہ صاحب ہیں یا فواد حسن فواد صاحب تھے کچھ دیر کے لیے. تو یہ ان کے فیوریٹس ہوتے ہیں چناؤ کر کے, تو وہ بیسکلی اسی طرح پی ٹی آئی میں یہ جو پرائیویٹائزیشن یا پالیسی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, یہ بے بسی ہے شہباز صاحب کی حکومت کی, جن کے بارے میں پرسیپشن ہے کہ از ویری ہارڈ ورکنگ اور بہت سی باتیں وہ کرتے آ رہے ہیں پچھلے کچھ صرف پرائیویٹائزیشن نہیں ہے, پرائیویٹائزیشن تو ایک شعبہ ہے نا. آپ ٹیکس نیٹ بڑھانے کی ایف بی آر ریفارمز کی بات کر لیں, نئے ایف بی آر چیئرمین آئے سر, انکمپٹنس یا بے بسی ہے؟ آپ جس کو یہ ٹوٹل انکمپٹنس ہے, ان کو دیکھیں ایک پہلی بار تو نہیں آ رہی ہیں. فرض کریں ان کو پتہ ہی نہیں تھا فیڈرل گورنمنٹ کا, تو فیڈرل گورنمنٹ میں پہلے یہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, تب بھی یہی مسائل تھے. تو جب ان کو سوچنے کا ٹائم ملا اگست سے لے کے مارچ 1 تک جب انہوں نے حلف اٹھایا اور یہ گورنمنٹ بنی, تو اس وقت یہ کوئی میٹنگز کر کے جب اپنا مینیفیسٹو بنا رہے تھے تو ان کو نہیں پتا تھا کہ کراچی پورٹ پہ چوری ہو رہی ہے یا پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی پرفارمنس کو ٹھیک نہیں ہے. سب پتا تھا ان کو, یا پھر ان کو اگر نہیں پتا تو بالکل نہیں بھی پتا. تو اگر یہ کوئے پلے کر رہے ہیں یعنی فوج کو یا جو بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ایک کوشش ہے, کیونکہ دیکھیں نا اب کیا ہوا ہے فائنلی ان کی للیاں تللیاں دیکھ کے تو ان یونیفارم آفیسر آ گئے. اب جو ایڈوائزری بورڈ بنا, یہ جو ٹاسک فورس بنی ہے ایف بی آر کی, اس میں بھی ایک میجر جنرل صاحب سرونگ آ گئے ہیں, علی رضا صاحب, اور جو یہ بجلی کا مسئلہ ہے پاور سیکٹر کی جو ٹاسک فورس ہے اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لیفٹننٹ جنرل صاحب جو ظفر صاحب آ گئے سامنے. تو اب اس میں مطلب اگر یہی صورتحال رہی, پہلے ایس آئی ایف سی ہم نے دیکھی, تو پھر یہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں سارے, یہ کیا بیچتے ہیں؟ میرا یہ کہنا ہے, جو اسی لیے میں اس بات پہ تھوڑی زیادہ گفتگو کر رہا ہوں جو محمد علی درانی صاحب نے کی, کہ اگر یہ پولیٹیکل کلاس کے پاس اور پارٹیوں کے پاس کسی مسئلے کا حل ہی نہیں ہے اور بار بار انہوں نے اپنے ریٹائرڈ چہتے بیوروکریٹس کے پاس جانا ہے جو کہ خود مسائل کا حصہ ہے, وہ کبھی مسائل کا حصہ کبھی سلوشن نہیں ہو سکتا, تو پھر ہم دھرے کے دھرے رہ گئے, پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو اس چیز کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے آپ کے ٹی وی چینل کے ذریعے, پاکستان کی میڈیا کے ذریعے, کہ بھئی اپنی بات سامنے 4-5 مین چیزیں ہیں جو ابھی اٹکی ہوئی ہیں, جو پاکستان کے لیے ایگزسٹینشل کوسچنز ہیں. ٹھیک ہے, فورن پالیسی میں افغانستان کا کوسچن ہے, ادھر ماشاءاللہ آپ نے ایک اکاؤنٹنٹ لگا دی ہے, اب اس کو کتنا ویژن ہے, دنیا کی کتنی باتیں پتہ ہے کیا ہے, تو ادھر کون سا بریک تھرو ہونا ہے پولیٹیکل کلاس کی طرف سے. ٹھیک ہے, ادھر بھی فائنلی کوئی صاحب آ جائیں گے وردی والے, کیا مجبوری ہو سکتی ہے دائیں صاحب, چلیں آپ کر لیں, آپ مکمل کریں. اور دوسری طرف میں نے جو 2 بڑے مسئلے ہیں آپ کے ایف بی آر کا ریفارم کا یا پاور سیکٹر کے ریفارم کا, بھی جماعت اسلامی نے ایک پورا دھرنا دیا, ان کو مبذول کیا اس طرف کہ بھئی اس کا کچھ کرے اور معاہدہ کرنا پڑا. تو یہ سب سوئے ہوئے تھے, ان کو نہیں پتا تھا کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. کوئی اسٹیٹمنٹ ہی دے دیتے یا ایڈریس ٹو دا نیشن ہی کر دیتے, کوئی حوصلہ دیتے, کوئی ہمیں بتاتے کہ 2-3 مہینے میں ابھی جو یہ ٹکوسلے دے رہے ہیں کہ جی بجلی ہم سستی کر دیں گے. آپ کو پتہ ہے وہ کیا بات ہے؟ وہ گیس مہنگی کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم بجلی سستی کر رہے ہیں تاکہ وہ بات چھپی رہے. اصل بات یہ ہے کہ سردی آ رہی ہے, گیس پروگرام میں حکومت کی کوئی ترجمانی کے لیے بھی ہونا چاہیے اللہ کرے وہ آپ بلائیں نا جی ان کو میرے سامنے بات تو کروائیں نا. اور میں درانی صاحب کو, کیونکہ میرا بڑا گہرا مطالعہ ہے that dates back to 1786 جب لارڈ کارن والیس نے یہ پہلے انتظامیہ بنائی, اس وقت یہ کورننٹڈ سروس کہلاتی تھی. خیر وہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی. بہرحال وہ جو درانی صاحب نے بات کی ہے ہماری اس پہ گفتگو ہونی چاہیے, کیونکہ دیکھیں اگر ہم سمتی نہیں ڈھونڈ سکتے, یہ اور بات ہے کہ ایک جماعت کہتی ہے ہم نے اس طرف سے جانا ہے ڈیسٹینیشن پہ, دوسری جماعت کہتی ہے ہمیں یہ راستہ تیز نظر آتا ہے, تو ہم جا تو رہے ہیں اس طرف, یہ تو دائرے میں گھوم رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کمیٹی پہ کمیٹی بنتی جا رہی ہے, آپ کو پتہ ہے 3 کمیٹیاں بن گئی ہیں ڈاؤن سائزنگ کی. یعنی پہلی والی غلط یہ جو بورڈز لگائے ہیں یہ جو الیکٹریسٹی ڈسکوز کے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ پچھلی حکومت میں انہوں نے بورڈز لگائے تھے, ابھی پھر لگا دیے. یعنی یہ گول گول گھومتے جا رہے ہیں. جاننا چاہیں گے کہ یہ تمام مسائل آپ خود حکومت کا حصہ ماضی میں رہ چکے, سیاست جو نون لیگ کی رہتی ہے اس کو بھی بہت قریبی طریقے سے جانتے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ اس کے اوپر وہ لوگ نہیں کام کر پا رہے؟ اس پہ آپ ضرور بات کیجیے گا. پروگرام میں ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. لیاقت بلوچ صاحب,
جماعت اسلامی سے شہباز صاحب کی حکومت نے ایک معاہدہ کیا پچھلے دنوں، آپ کو حکومت سنجیدہ نظر آتی ہے اس معاہدے پہ عمل درآمد کے حوالے سے؟ دیکھیں ہم نے یہ جو پہلے تو دانیال صاحب، درانی صاحب، السلام علیکم، گزارش ہے کہ بھئی ہم نے یہ جو دھرنا دیا، جیسے دانیال صاحب کہہ رہے تھے کہ اب بجلی کے بل ادا کرنا عوام کے لیے ممکن نہیں ہے، اور تیل کی قیمتیں اگر اسی طرح ٹیکسوں کے ذریعے اتنی بھاری رکھی جائیں گی، یہ بھی پوری معیشت کے پہیے کو جام کرتی ہے۔ تنخواہ دار طبقے پر جو ایک اضافی ٹیکس لگایا گیا ہے، پھر خاص طور پر آئی پی پیز کا جو معاملہ ہے، اب لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا رہا کہ بھی اس پر بات نہیں ہو سکتی، اس کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا۔ آئی ایم ایف نے بھی اپنی شرائط میں کہا ہے کہ آپ اس کو ریوزٹ کریں، نظر ثانی کریں۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے بھی اپنی رپورٹ میں بالکل نشاندہی کی ہے کہ بھی آپ اس کو ریوزٹ کریں اور یہ معاہدوں کو دوبارہ دیکھیں، اور یہ اپنے اس معیار پر پورے نہیں اترتے۔ اور اب جب ہماری یہ ساری میٹنگز ہوئی وزراء کے ساتھ، ٹیکنیکل کمیٹیز کے ساتھ، تو بالآخر اتفاق تو اسی چیز پہ ہوا کہ ول پاور چاہیے، فیصلہ چاہیے۔ کوئی معاہدہ بھی اتنا واٹر ٹائٹ نہیں ہوتا کہ بھی ایک فریق جو ہے کہ وہ تمام فوائد اٹھاتا رہے اور دوسرا فریق بالکل ڈوبتا رہے۔ اس لیے ہم نے یہ جو دھرنا دیا، اس میں اعلان کیا تھا یہ جماعت اسلامی کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ قومی ایجنڈا ہے، عوامی مطالبات ہیں۔ اس پر حکومت نے خود رابطہ کیا کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں۔ اب 5 راؤنڈز ہوئے ہیں اور اس میں ایک تحریری معاہدہ ہوا، وزراء نے دستخط کیے۔ اگرچہ ہم نے اپنا دھرنا مؤخر کر دیا، وہ معاہدہ طے پا گیا، لیکن اس کے بعد ہم کوئی آرام سے گھر نہیں بیٹھے۔ اس کے دوسرے دن بھی پنڈی میں جلسہ کیا، پھر لاہور میں کیا، پشاور میں کیا، کل انشاءاللہ ملتان میں بھی ہو رہا ہے۔ آئندہ آنے والے 40 دنوں میں ہم پورے ملک کو متحرک رکھیں گے کہ جو چیزیں طے پا گئی ہیں جس سے عوام کو ریلیف ملے، آئی پی پیز کے شکنجے سے ملک اور قوم کو کسی حد تک نجات ملے، اور صنعت کا، تجارت کا یہ پہیہ چلے، تو اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے یہ تو بات واضح ہے کہ حکومتوں پر تو اعتماد نہیں ہوتا، اور وہ ہمیشہ ایک مشکل گھڑی میں ہاتھ پاؤں کے انگوٹھے بھی لگا دیتے ہیں، پھر عمل کرنے سے بھی فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اس دھرنے کے جو مطالبات تھے یہ براہ راست عوام کے ریلیف کے لیے ہیں۔ اس لیے میڈیا نے بھی ساتھ دیا ہے، سوشل میڈیا نے ساتھ دیا ہے، عوام کا بھی ساتھ ہے، اور تمام سٹیک ہولڈرز اور تمام شعبہ زندگی اس کی پشت پر موجود ہیں۔ تو اس لیے اب حکومت جو ہے کہ مجبور ہے۔ ہم نے کہا کہ ہمیں کریڈٹ دیں یا نہ دیں، لیکن ملک کو چلائیں، پہیہ معیشت کا چلنا چاہیے، عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، اور ان مطالبات پر عمل ہونا چاہیے۔ تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ لیاقت صاحب، یہ انفرادی طور پہ جماعت اسلامی اب یہ سلسلہ آگے لے کر چلے گی، یا دیگر جماعتیں جو اس دن آپ کے ساتھ بیٹھی ان کے ساتھ بھی اس سلسلے میں بات ہوئی؟ دیکھیں، اب جیسے عمران خان صاحب نے تو اعلان کیا کہ میں پوری حمایت کرتا ہوں اور پی ٹی آئی کو ساتھ دینا چاہیے۔ ان کے شاہین صاحب تو ایک دن جلسے کے سٹیج پر آئے تھے، اس کے علاوہ تو پھر ان کی طرف سے کوئی ایسی پیش رفت نہیں تھی۔ لیکن ہم بھی انوائٹ کرتے ہیں، کوئی آنا چاہے جی بسم اللہ، لیکن اگر کوئی نہ بھی آ سکے تو اپنے اپنے پلیٹ فارم میں سے اگر ان مطالبات میں عوام کے ریلیف کے لیے حمایت ہے تو اپنے اپنے پلیٹ فارم سے آواز اٹھائی جا سکتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس پہ پبلک اٹریکٹ ہوگی، پبلک اس کو اپنا مسئلہ سمجھ رہی ہے اور اس کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ بہت اچھا ہوگا کہ اگر مختلف پلیٹ فارم سے ایک ہی بات اٹھے تو یہ پورے ملک سے پریشر حکومت پہ بڑھے گا، اور حکومت کے پاس ایسی گنجائش موجود ہے اس فسکل پوزیشن میں کہ وہ راستے نکال سکتے ہیں۔ اگر آئی پی پیز والے معاملے کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو کم از کم 2000 یا 2100 ارب روپیہ جو ہے کہ ان کو سیونگ ہوتی ہے، عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ ہم نے تجویز دی کہ آپ سود کی شرح جو اتنی ہائر سائڈ پہ رکھی ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ سود کی لعنت کو ختم ہونا چاہیے، وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پہ عمل ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہ 10% پر بھی لے آئے تو کیلکولیشن کے مطابق خود ایف بی آر والوں نے بتایا کہ اس سے 4200 ارب روپے جو ہیں کہ بچتے ہیں، اور یہ مختلف چیزوں میں ریلیف دی جا سکتی ہے۔ آئی ایم ایف کی شرائط کے باوجود اور ملک کے اوپر جو بہت سارے اور دباؤ ہیں اس کے باوجود
اسی طرح جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں اس کے اندر جس حد تک بھی ممکن ہو سکتا ہے کمی لائیں اور اس چیز کو ترجیح دیں کہ عام آدمی کو سہولت ملے اور ملک میں معیشت کا ڈائریکٹ عوام سے لنک جو مسائل ہے وہی لیاقت صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو میں جی بدانی صاحب اگر آپ کوئکلی کامنٹ کریں، میں پھر درانی صاحب سے کلوزنگ کامنٹ لینا چاہوں گی. جی بالکل، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی یہ جو سیاسی استحکام جو ضروری سمجھا جا رہا ہے، میں صرف یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں جب سیاسی استحکام پاکستان میں 2/3 میجورٹی سے زیادہ سیاسی استحکام نہیں ہو سکتا. تو 1997 میں جب میں آزاد حیثیت سے الیکٹ ہو کے آیا تھا پارلیمنٹ میں، اس وقت 2/3 میجورٹی تھی نون لیگ کی، اور انہوں نے اس 2/3 میجورٹی کے ساتھ جو ترجیحات دیں، انہوں نے کہا کہ جی لاہور کا ٹھیکیداری نظام ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا، تو FWO کو بلا کے انہوں نے یہ لاہور کی سڑکیں بنوائیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ وابڈا بھی نہیں ہم سے چل رہا، تو فوج کو تعینات کر دیا کہ آپ وابڈا چلائیں ہمارے لیے. پھر ان کو درخواست دے دی کہ ریلوے بھی نہیں ٹھیک چل رہی، آپ ریلوے بھی ہمارے لیے چلا دیں. اور اس کے بعد کیا پتہ چلا کہ جی جو دہشت گرد عدالتیں ہیں وہ بھی صحیح نہیں چل رہی، وہ بھی ملٹری کورٹس کی جانب چلے جائیں اور وہ بھی کر دیں. آخر کار کیا ہوا کہ پاکستان کے اوپر قرض چڑھ رہا تھا اس وقت بھی، اور بجائے FBR ٹھیک کرنے کے گورنمنٹ نے کہا کہ جی آپ قرض اتارو ملک سوارو چلاتے ہیں اور عوام وہ بھی پیسے ہی ہمیں دے دے خود بخود، اور اس میں سے ایک پیسہ بھی نہیں لگا. سو کہنے کا مقصد یہ، اگر سیاسی استحکام کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے جو ویسے ہی ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس حال ہی کوئی نہیں ہے، ریڈی آپ کی خالی ہے اور آپ سیاسی استحکام کے پیچھے چھپ رہے ہیں، تو پھر جب سیاسی استحکام تھا تب آپ نے کون سے آسمان سے تارے توڑ لائے تھے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بھی ایکسپوز ہونی چاہیے کہ کافی ہو گیا، پاکستان کے پاس وقت نہیں ہے کہ یہ اس طرح سے جو ہے نا گول گول ہم گھومتے رہیں اور حل کوئی نہ نکلے. پروگرام میں ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. درانی صاحب، اب دو طرح کی باتیں ہیں. ایک دانیال صاحب جو بات کرتے ہیں وہ ہمیں اس ڈیبیٹ کی طرف بھی لے کے جاتی ہے کہ اداروں کی کمپیٹنسی، ان کی جو ہمارے سویلین ادارے ان کے حوالے سے، لیکن دیگر اداروں کی بھی ڈومین طے ہونے کا معاملہ. ایک ڈیبیٹ پاکستان میں سالہ سال سے یہ ہے کہ اگر اداروں کی ڈومین طے ہوگی تو باقی ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، اور اس کے علاوہ لوکل لیولز کے اوپر جو ہے وہ پاور ادھر تک دی جائے تو پاکستان کے مسائل جو ہے گلی محلے کے مسئلے سے لے کر بہت سارے براڈر ایشوز بھی ایڈریس ہو سکتے ہیں. لیکن ایک بات جماعت اسلامی کرتی ہے جو لیاقت بلوچ صاحب نے بھی دہرائی کہ جو اس وقت عوام کو مسائل درپیش ہیں ان کا ایک ایک پوائنٹ کے طور پہ حکومت کے سامنے رکھا جائے اور ان کے اوپر زور دیا جائے کہ اس پہ وہ عمل درآمد کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس اپوزیشن جس کو آپ اکٹھا کر رہے ہیں اس کا آگے کیا لاہ عمل ہوگا؟ وہ ایک براڈر ایشو کہ اداروں کی ڈومین طے ہو تو مسائل حل ہوں اس طرف، یا جو مسائل اس وقت عوام کو کے سامنے ہیں اس کو اپنا ایجنڈا بنائیں گے؟ دیکھیں کومل، جب بھی کوئی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے تو اس کے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم آسپیکٹ ہوتے ہیں. جو لیاقت صاحب نے فرمایا وہ بالکل اس وقت ایک ایسا ہی ہے جیسے آگ لگی گئی آپ کو بجھایا جائے. جو دانیال صاحب نے کہا ان کا اتنا علم ہے، اور یہ شروع سے میں تو خود ان کے ساتھ رہا ہوں، انہوں نے ہمیشہ گراس روٹ لیول سے پبلک کی گورنمنٹ میں انوالومنٹ کے ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں ان کو پروپوگیٹ بھی کیا، ان پہ لڑے بھی ہیں ہمیشہ کہ جی یہ حکومت میں جب تک عوام کی شراکت نہیں ہوگی اور جب تک لانگ ٹرم سولوشنز نہیں نکالے جائیں گے اس وقت تک ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہمارا ایشو جو ہے وہ حقیقت میں اس ملک کے عوام نہیں ہے، اس ملک کے حکمران ہیں. وہ دو خاندان ہیں جو پچھلے 54 سال سے بائی ہک اور کروک جو ہے اپنی خاموشیت کے ساتھ جو ہے اس قوم کی مقدر کو اندھیرا کرنے کے لیے جو ہے وہ چپکے ہوئے ہیں. وسائل کو انہوں نے اپنی گرفت میں کر لی ہے، سب کچھ ملک سے باہر لے گئے ہیں. ملک کے اندر صرف اور صرف ان کی اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ تمغے بھی وہ کن کو دیتے ہیں، ان کو دیتے ہیں جو ان کا بزنس چلاتے ہیں یا ان کی رانگ ڈوئنگ کو سپورٹ کرتے ہیں. لہٰذا اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں یہ جو دونوں طرف سے موقف آیا ہے اس کو اگر آپ ڈیپ جا کے دیکھیں تو دیٹ میکس لاٹ آف سینس. جو دانیال صاحب نے کہا ہے، جو لیاقت صاحب نے کہا ہے، اب آگے بڑھنے کے لیے اس وقت جو کم از کم سلوشن ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے نتیجے تک پہنچ جائیں جس کی بنیاد جو ہے وہ 8 فروری کو رکھ دی گئی ہے کہ کم از کم حکمرانوں کا آنا اور جانا کمپلسریلی عوام کے ووٹوں سے ہو جائے. مطلب عوام کے ووٹ کے ساتھ ٹیمپرنگ کا جو عمل ماضی میں 54 سال سے جاری رہا ہے اور الیکٹیبلز کی جو ایک دھاندلی کی اہلیت ہمیشہ سے قائم رہی ہے اور اسٹیٹ مشینری، پولیس،
इंतजामिया सब कुछ जो है वो इलेक्टेबल्स को या जिनकी तरफ इशारा हो जाए उनको जिताने के लिए मैदान में निकल आती है और फिर वो जीत भी जाते हैं। अवाम को भी उस तरफ मैलान कर देते हैं, लेकिन 8 फरवरी को अवाम ने स्टेट डिस्टॉर्शन को मानने से इनकार किया, उन्होंने अपनी मर्जी की। अब ये मौका है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी कायदीन को मिलके आगे बढ़ने के लिए एक ऐसा सियासी लाहेमल बनाना चाहिए जिसके नतीजे में फेयर एंड फ्री इलेक्शंस भी हों और अनफेयर हुकूमतें जो हैं वो हुकूमतों से हटें और उसके नतीजे में कॉम्पिटेंट लोग और अच्छे लोग आके मुल्क के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज बना। इसको अचीव करने के लिए सब में एक इत्तेफाक राय की जरूरत है और ये हमें देखना होगा कि इस पे कोई इत्तेफाक राय पैदा हो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब आपका, दानियाल अजीज साहब आपका और लियाकत बलोच साहब, तीनों ने अपना कीमती वक्त इस प्रोग्राम के लिए दिया। नाज़रीन, एक और मामले का हम जिक्र करना चाहेंगे। इंटरनेट सर्विस में जो डिस्ट्रप्शन और तातुल है पाकिस्तान में, ये मुल्क को पत्थर के दौर में धकेल रहा है। फायर वॉल के नाम से हुकूमत जो है वो कह रही थी कि उसकी एक इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं और इससे कंट्रोल किया जाएगा इंटरनेट को। तासुर तो यही है, लेकिन इंटरनेट ओवरऑल तमाम सार्फिन के लिए पाकिस्तान में तातुल का शिकार हो गया और उसका एक बड़ा नुकसान जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और इन सब चीज़ों की तो हम बात करते हैं, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन की, लेकिन एक और मसला लोगों की जेब के ऊपर ये बड़ा भारी पड़ रहा है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। जो लोग कमाने का जरिया इंटरनेट को बनाते थे, फ्री लांसिंग सर्विसेज के हवाले से एक बड़ा प्लेटफॉर्म है फाइवर के नाम से, ये दुनिया का दूसरा बड़ा प्लेटफॉर्म है और पाकिस्तान में बहुत सारे नौजवान इससे मुंसलिक थे और अपनी रोजी रोटी का, रोजगार का जो है वो सिलसिला उनके लिए यहाँ से पैदा होता था। और इसको जो इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन हुई है फाइवर की तरफ से, पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स, पाकिस्तानी नौजवानों को अनअवेलेबल कर दिया गया क्योंकि उनके पास जाहिर है उनके पास इंटरनेट सर्विस नहीं थी। और ये जो है बड़ा एक सूरत हाल, हमें ख़तरनाक सूरत हाल नज़र आती है। जो हुकूमत भी दावे करती थी डिजिटल इकॉनमी के, तो वो तो यहाँ पर जिन नौजवानों का इस तरीके से रोज़गार लगा हुआ था वो भी हमें छिनता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि वफाकी वज़रा इस मामले के ऊपर गलत बयानी से मुसलसल काम ले रहे हैं। वो ये मिसाल देते हैं कि तरक्की याफ्ता जो वेस्टर्न ममालिक हैं उनके अंदर भी ऐसी फायर वॉल मौजूद है, लेकिन ये बात हकीकत के बरअक्स है, क्योंकि उन ममालिक के अंदर अगर कोई जुर्म होता है उस हवाले से मखसूस फ़िल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये नहीं किया जाता कि अपनी पूरी कौम को पत्थर के ज़माने में धकेल दिया जाए और सबको इंटरनेट से महरूम कर दिया जाए। तो देखते हैं हुकूमत इस हवाले से होश के नाखून लेती है या नहीं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।